नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इकबाल का शाहीन ज़ाहिर है ये एक इस्तिहारा है, और इस्तिहारा जब इस्तेमाल होता है तो एक से ज़ायद मानी उससे निकल सकते हैं। हमारे इस दौर में इकबाल का शाहीन जो है वो काफ़ी बेचारा मज़लूम हो गया हुआ है, और उसके साथ बहुत से गलत तस्वुरात जो है ना आके जुड़ गए हैं। शाहीन हमने बना दिया है चीर फाड़ करने का इस्तिहारा। इकबाल ने इस चीज़ को किसी और मानी में इस्तेमाल किया है। हम आज उसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात समझने के लिए पूरे इकबाल को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि इकबाल ने अपने आप को कहा है कि मैंने शायरी अपने एक बड़े मकसद के लिए जो है इस्तेमाल की है, मैं बुनियादी तौर पर शायर नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत मुश्किल मज़ामीन थे जिन्हें मैंने बड़े लतीफ़ पैराए में बयान करने की कोशिश की है, वगरना शायरी के साथ मेरा कोई इलाका नहीं है। जैसे मिर्ज़ा गालिब थे या मीर तकी मीर थे या जैसे मीर दर्द थे या जिस तरह के शायर थे, मैं उस तरह का शायर नहीं हूँ। मैंने शायरी को ज़रिया बनाया है, मकसद मेरा शायरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि फिर मकसद क्या है। मकसद इकबाल ने खुद बयान किया है कि बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि हाली ने जो मरसिए कहे थे उनको सामने रखकर फिर इकबाल ने अपने मकसद का तायुन किया है। हाली बड़े रोए हैं, फिर यादें की हैं उन्होंने कि ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, वो दी के जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। और पस्ती का कोई हद से गुजरना देखे, इस्लाम का गिर कर न उबरना देखे, माने न कभी के मद है हर जज़र के बाद, दरिया का हमारे जो उतरना देखे। तो हाल ही के इस मरसिए को कहीं कहीं शिकवे में अल्लामा इकबाल ने भी समोया है। कहते हैं हम रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। तो यानी ये वही बात है जो हाल ही कह चुके हुए हैं, उसे ज़रा दूसरे अंदाज में इकबाल भी कह रहे हैं। लेकिन इकबाल इसके बाद फिर एक उम्मीद दिलाते हैं। अभी जैसे हमें सैयद ज़रार आरिफ साहब उम्मीद दिला के गए हैं, तो इकबाल भी उम्मीद दिलाते हैं, और वो उम्मीद दिलाने के लिए वो फिर अपील करते हैं कि आओ मिलकर काम करते हैं। बयाता कार ई उम्मत बसाजें, आओ मिलकर इस उम्मत के काम को संवारें। काम खराब हो गया है, उम्मत जलील हो गई है, रुसवा हो गई है, आओ मिलजुल कर इस उम्मत के काम को संवारें। कमारे ज़िंदगी मर्दाना बाजें, जिंदगी का जुआ मर्दों की तरह खेलें। चुना नाले मंदर मस्जिद शहर, शहर की मस्जिद के अंदर इस तरह शोर व गोगा बुलंद करें, दिले दर सीने मुल्ला गुदाजें, कि मौलवी साहब के दिल के अंदर भी गुदाज पैदा हो जाए। बड़ी मुश्किल से होता है, अगर वहाँ पैदा हो गया तो इसका मतलब पूरी उम्मत के अंदर नरमी पैदा हो जाएगी। तो ये इकबाल एक मिशन की खातिर जो है शायरी कर रहे हैं, और उस मिशन के लिए जिन अफराद की ज़रूरत है, यानी एक मकसद है कि वो जो दीन बड़ी शान से निकला था उसे दोबारा वो शान देनी है। आज गरीबुल गुरबा है तो उसे फिर उस शान से हमकिनार करना है। और ये भी बताया कि ये होगा, आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाक के हरम से आशना हो जाएगी। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये जहाँ मामूर होगा नगमाए तौहीद से। हम रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया, और ये जहाँ मामूर होगा नगमाए तौहीद से। तो यानी वो एक बड़ी भरपूर उम्मीद भी दिलाई। अब उसके बाद वो ये बात बताते हैं कि ये दुनिया के, ये तो दुनिया का मुकद्दर है ही, लेकिन ये कि इसके लिए जो अफराद चाहिए वो बड़े खासुल खास अफराद चाहिए। और उन अफराद के लिए उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि तुम शाहीन बनो। अब यहाँ से हमने शाहीन बनने का मतलब ये लिया कि खुद कुछ जैकेट पहन लो, क्योंकि शाहीन लाशें गिराता है ना, तो शाहीन हम हैं और हम लाशें गिराएंगे,
وہ لاشیں گرانے کے لیے خود کچھ جیکٹ باندھ لیں گے، شاہین بننے کے لیے لپکنا پلٹ کر جھپٹنا، ٹھیک ہے، یہ شاہین کے کام ہیں، تو ہم یہ کام یعنی چیرنا پھاڑنا یہ کام ہم کریں گے۔ اقبال نے شاہین کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال کیا ہے۔ اقبال شاہین یہ کہہ رہے ہیں، ایک مطلب ان کا شعر ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ انسان دیکھیں گھر بنانے کی کتنی اسے خواہش ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ گھر بنانا کمزوری کی علامت ہے، شاہین بنو جس کا گھر نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی ضرورتوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اور گھر سب سے قیمتی گھر کون سا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا گھر ہوتا ہے، محل ہوتا ہے۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو چٹانوں پر جو خدا نے بنائی ہوئی ہیں جاؤ ادھر رہو۔ اور یہ کہ اب یہ نہیں سچ مچ نہیں پہاڑ پہ چلے جانا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، یہ ذہن میں رکھیں کہ اچھا یہ بھی کہا کہ درویش خدا مست نہ شرکی ہے نہ غربی۔ جو اللہ میں غرق ہو گیا، جو اللہ میں ڈوب گیا، وہ جو کہتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں جس نے اپنے آپ کو گم کر لیا گویا، تو وہ نہ شرقی ہوتا ہے نہ غربی، وہ کسی علاقے کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہوتا ہے، وہ اس سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ صفات اقبال کو شاہین میں نظر آئیں، تو انہوں نے یہ مشکل مضامین جو ہیں آسانی سے سمجھانے کے لیے شاہین کا لفظ استعمال کیا۔ ہم نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ اس کو بھی الٹا معنی دے کے چھوڑنا ہے، اور دے کے چھوڑا، کیونکہ ہم نے تو ایٹم بم بنانا تھا نا، ہم نے وہ پیغام تو دینا نہیں تھا۔ ابھی جو آپ کے سامنے ایک لیکچر ہوا ہے اس کی روشنی میں دیکھیے تو انسان کی جو فطری کمزوری ہے، جبلی کمزوری کہنا چاہیے، اس کی محبتیں ہیں، اس کے ارد گرد ہیں، مطلب اس کا رشتہ داریاں ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، یہ اس کی کمزوریاں ہیں۔ جب انسان ان میں بندھ جاتا ہے تو وہ اس کی کوئی قیمت ادا کرتا ہے، اور قیمت یہ ہے کہ اپنے اصول قربان کرنے پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سارا کچھ نبھانے کے لیے اصول قربان کرنے پڑتے ہیں یا نہیں کرنے پڑتے؟ ایک سچائی پر اگر آپ کھڑے ہو جائیں، صرف سچائی پر کھڑے ہو جائیں، اور اپنے تو اور بیگانے دونوں ناخوش ہو جاتے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں کبھی زیر حلاحل کو کہہ نہ سکا کند۔ تو ایک سچائی پر آپ کھڑے ہو جائیں تو اپنے بھی خفا، بیگانے بھی خفا، لیکن ہم خفا کرنا تو نہیں چاہتے۔ یہ تو بے وقوفی کی بات ہے کہ کسی کو خفا کر دیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے پرائے سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، کمپرومائزڈ آدمی، یعنی اصولوں پر سودے بازی کر کے چلتا ہے۔ تو اصل میں ہم نے ایک ظلم کو عدل کا نام دے رکھا ہے۔ شاہین کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی کون خفا ہے، کون راضی ہے، کون ساتھ ہے، کون نہیں ہے، وہ خود ہی اپنی بل پر ایک مکمل جو ہے نا وہ اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اسے کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ قرآن مجید سے اگر ہم دیکھیں، یعنی اقبال کا یہ جو تصور ہے نا، یہ قرآن مجید سے مستعار ہے، اور اقبال کا جو مرد مومن ہے اس کو بعض لوگوں نے نیٹشے کے جو سپر مین ہیں اس پر قیاس کیا ہے۔ یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ نیٹشے کا جو سپر مین ہے وہ اب اللہ نے خیر کی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وجود میں آئے گا۔ یہ جو اب سلسلہ چلا ہے نا، تو نیٹشے کا سپر مین آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وجود میں آئے گا، اور کیا پتا وہی دجال ہو۔ اقبال کا مرد مومن جو ہے وہ جب جلوہ گر ہوگا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہوگا، روح اللہ کی صورت میں ہوگا، جو دنیا کی ان لالچوں سے، ان اغراض سے بلند و بالا ہوگا۔ تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، اقبال کا پیغام اصل میں یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائے۔ اب آپ دیکھیں خودی کا ان کا تصور ہے، اور وہ شعر تو اب مذاقی بن گیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خودی کو بلند کیویں کریے، کتنے انجن لائیے خودی نال کے وہ بلند ہو جائے گی۔ فرشتوں کے بارے میں تو سنا ہے 2 پروں والے بھی ہوتے ہیں، 4 پروں والے بھی ہوتے ہیں، تو خودی کو اونچا اڑانے کے لیے کتنے پر چاہیے ہوں گے۔ تو اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ خودی کو بلند کرنے کے لیے یہ جو کمزوریاں ہیں ان سے بلند ہونا ہے، ان سے اوپر اٹھ جانا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند۔ اب دیکھیے بالکل یہ بات ہے جو قرآن نے
اس سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. یہ 5 چیزیں آ گئی. آباؤکم باپ دادے سارے ہو جائیں گے، ابناؤکم بیٹے، ازواجکم بیویاں، بیویوں کے لیے ان کے شوہر، اخوانکم بھائی بہن، عشیرتکم رشتہ دار برادری، اموال اقترفتموها مال جو محنت سے کمائے، جو مفت بنے ان کا نہیں بات ہو رہی ہے، کرپشن والے مال کی نہیں بات ہو رہی ہے، جو محنت سے مال کمایا ہے. اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، وہ تجارت کہ جس کی کساد بازاری کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے. ومساکن ترضونها، وہ گھر جو تم نے ڈیکوریٹ کیے ہیں یا جو تمہیں بھاتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں جو گھر، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یہ سارا مل کے مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ وہ 5 باتیں رشتہ و پیوند اور یہ 3 چیزیں مال اور تجارت اور گھر، یہ مل کے تو مال و دولت دنیا ہو گیا. تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. قرآن بھی کہتا ہے یہ بتانے وہم و گما ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کے یہ سارے بندھن نہیں ہیں مگر دھوکے کا سامان ہے. اور کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، تم سب کے سب قیامت کے دن اکلوتے آؤ گے، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں ہوگا، کوئی مال و اسباب ساتھ نہیں ہوگا. تو بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیان. اب سمجھ میں آگے نا کہ اقبال کس کو شاہین کہہ رہے ہیں، اور ہم نے جناب وہ باکسر محمد علی کو شاید شاہین سمجھا ہوا تھا. تو یہ بڑا فرق ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ شاہین ہے جو اقبال کا، اس کے حوالے سے ویسے اقبال نے اس پہ بہت سے اشعار کہے ہیں، کچھ کہنے کے ہیں کچھ کہنے کے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں بڑا بعض چیزیں اچھی بھی نہیں لگتی. اقبال بھی اسی لیے مطعون ہوتا ہے. تو اب دیکھیں نا، یہ جو ایک تقابل کیا اقبال نے عام مذہبی آدمی کے ساتھ کہ پرواز دونوں کی اسی فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. اب یہاں جیسے میں نے شاہین کا فرق بیان کیا نا، یہاں ملا سے مسجد والا ملا مراد نہیں ہے. ہر وہ مسلمان جو اس طرح کی اذان کا قائل ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، بس الفاظ ہے، اور ان اللہ اکبر کے معنی کو پیش نظر نہیں رکھ رہا ہے. اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو جب اللہ سب سے بڑا ہے تو امریکہ پھر بڑا تو نہیں ہے. اللہ جب سب سے بڑا ہے تو فرعون بڑا نہیں ہے. اللہ بڑا ہے تو ابو جہل بڑا نہیں ہے. تو اللہ بڑا ہے تو پھر دنیا بڑی نہیں ہے. یہ جو پھر یہ 8 بتیں ہیں، یہ پھر 8 بتیں، اور ان بتوں میں ان بتوں کا تحفظ کون کرتا ہے؟ یہ جو 8 محبتیں ہیں، ان کا تحفظ کیسے ہوتا ہے آج کے دور میں؟ یہ جو یہی تو ہمارے حقوق ہیں، زندہ رہنے کا حق، ٹھیک ہے، مال پوزس کرنے کا حق، آزادی فلانی، آزادی اظہار رائے، یہی تو حقوق ہیں. ان کو پروٹیکشن کون دیتا ہے؟ اسٹیٹ. لہذا ساری محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ وطن کے لیے ہوتی ہے، وطن کے لیے ہوتی ہے. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، تہذیب کے آج آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے، میں تو نہیں کہتا، آپ کہیں نا، ہاں وہی ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اب اس کے مقابلے میں وہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست. یہ آفاقی نظریہ ہے اور یہ زمینی نظریہ ہے. یہ وطنیت کا نظریہ، یہ پاؤں پکڑنے والا نظریہ ہے. اور وہ جو ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، یہ آفاقی نظریہ ہے. یہ انسان کو، یہ خودی کو بلند کرنے والا نظریہ ہے. تو جب آپ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئے تو آپ در حقیقت آپ کی خودی پھنس گئی، اڑ نہیں سکی، بریک لگ گئے، انجن فیل ہو گئے. اور جب آپ نے اپنے آپ کو اس سے اوپر اٹھا لیا تو یہ وہ چیز ہے کہ جو گویا آپ نے اپنی خودی کی پابندیاں، بریکیں کھول دی، اڑنے کی صلاحیت اس کے اندر خود ہے.
پتہ نہیں اب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، پہلے غبارے ہوتے تھے، وہ جو بیچنے والا ہوتا تھا وہ باندھے ہوئے ہوتے تھے، وہ اس سے خریدیں جو ہی لیں وہ اوپر جا رہے ہوتے تھے، ہاتھ سے نکلے تو گئے، تو شاید اس میں کوئی انہوں نے ہائیڈروجن وغیرہ بھری ہوگی، وہ کون سی جو بھی ہے، چلیں کوئی گیس ایسی ہوتی تھی جو اوپر اٹھتی ہے، تو وہ اس غبارے کو لے کے چلی جاتی تھی. تو خودی کے اندر اوپر اٹھنے کی صلاحیت ہے، خود سے ہے، یعنی روح کے اندر یہ بندی ہوئی ہے وہ روح اس جسم کے ساتھ، اور جسم کے اندر محبتیں ہیں، یہ دنیا کی محبتیں، ان سے اوپر اٹھ جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا جو انسان مطلوب ہے جگہ جگہ اس نے بیان کیا ہے، لیکن میں ایک ظاہر ٹائم کی تنگی کی وجہ سے ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ آل عمران میں بتایا کہ یہ جو کئی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے شامل ہو کے جنگ کیا، وَقَائِم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، بہت سارے ربی اللہ والے جو تھے ان کے ساتھ شامل ہو کے جنگ کرتے رہے. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر آئیں اس پر وہ کمزور نہیں پڑے، ہمت نہیں ہاری. انہوں نے گھر لوٹ گیا، ہمت نہیں آ رہی، رشتے کٹ گئے، ہمت نہیں آ رہی، برادری خفا ہو گئی، ہمت نہیں آ رہی، لوگوں نے گھر سے نکال دیا، ہمت نہیں آ رہی. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا، نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، نہ تھکے. یہ وہ لوگ ہیں. وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. جو مصیبت آتی تھی وہ یہ کہتے تھے اللہ یہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، وہ معاف کر دے، ہمارے معاملے میں جو ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو اس سے درگزر فرما، ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے مزید قربانیاں دینے کے لیے، اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت دونوں کا ان کو اللہ نے بدلہ دیا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اب آپ دیکھیں نا یہ سب کچھ لٹانے والے ہیں یا نہیں. ایک کریکٹر قرآن مجید نے بہت نمایاں کر کے بیان کیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے. اس کردار کو آپ دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے والد صاحب کو ناراض کیا، پھر اس کے بعد بادشاہ کے مقابلے میں ہم ٹھوک کے میدان میں آئے، اس کا منہ بند کیا، بادشاہ کا منہ بند کیا. آج اسے ہم بڑی بدتمیزی سمجھیں گے کہ آپ کسی کے سامنے ایسا سوال کریں کہ وہ عزت والا آدمی بے عزت ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں بادشاہ وقت کو بے عزت کر کے رکھ دیا کہ اس نے کہا میں رب ہوں. انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. اس نے کہا انا اخی و امید. انہوں نے کہا اچھا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے لا. فبہت الذی کفر، تو وہ کافر مبہوت ہو گیا، بالکل اسے چپ لگ گئی، بت بن کے کھڑے کا کھڑا رہ گیا. اب اس سے دلیل تو اس کے پاس کوئی نہیں رہی. تو جب دلیل ختم ہوتی ہے تو پھر اگلی بات، کمزور آدمی گالی نکالتا ہے اور طاقت والا آدمی گولی نکالتا ہے. آج کل گولی نکالتا ہے، اور پہلے یہ ہے کہ پھر وہ جو بھی اس کے بس لاٹھی نکالتا تھا. تو اب اس نے وہ آگ جلائی تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بامبی. اب یہاں سے ایک نیا مضمون شروع کر رہے ہیں ہم کہ یہ وہ جو چیز ہے نا، یہ شاہین والی، اس کو علامہ اقبال ایک دوسرے انداز میں جب بیان کرتے ہیں تو عشق کو عقل کے مقابلے میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عقل کو علامت بناتے ہیں ان 5-8 چیزوں کو بڑھانے کا آلہ. یعنی عقل استعمال ہوگی کاروبار بڑھاؤ، عقل استعمال ہوگی گھر پھیلاؤ، عقل استعمال ہوگی دنیا کو وسعت دو، یہ عقل کا کام ہے. اور عشق کو وہ استعمال کرتے ہیں یہ سب لٹاؤ کھپاؤ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اور عقل کیا کہے گی؟ خبردار کوئی چیز خرچ کر دی، خبردار جان پر کوئی مصیبت لے لی، کوئی رشتہ ناتا توڑ دیا. عقل یہ پٹیاں پڑھائے گی. اور وہ جو ہے نا عشق آپ کو کہے گا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اب اس مضمون کو وہ کئی طریقوں سے اٹھاتے ہیں. مثلا ایک تقابل وہ کرتے ہیں بو علی سینا اور مولانا روم کے درمیان. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے بو علی سینا جو ہے نا وہ فلسفی ہے، یعنی عقل کا نمائندہ ہے، اور مولانا روم جو ہیں وہ صوفی ہیں، دل والے صاحب دل انسان ہیں، جن کی خود ہی بلند ہے، درویش انسان ہیں. تو گویا وہ عشق کی علامت ہے. تو کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بو علی اندر غبار ناکا گم،
जो हकीकत थी वो ऊँटनी पर सवार थी। अब ऊँटनी चली तो उससे गर्दो गुबार उड़ी। बू अली ने देखा कि इधर से गर्द उड़ रही है तो इधर ऊँटनी गई होगी, अलामतों के पीछे चलेगा ना बू अली से, अकल तो यूं ही सफर तय करती है। तो बू अली अंदर गबारे नाका गुम, दस्ते रूमी पर्दाए मखमल गिरफ्त। वो जो रूम थे वो उस वक्त तक, जब तक रूम अभी वो ये सोच रहा था बू अली सीना, उनका हाथ उस मखमल के कपड़े तक पहुंच चुका था जिसके अंदर हकीकत, यानी वो जो ऊंट के ऊपर होता है ना कुजावा सा डोली नमा चीज जिसपे पर्दा पड़ा होता है, और अंदर जो है ना वो कोई जो मस्तूर होता है, यानी वो हकीकत अंदर मस्तूर थी। और बू अली सीना जो है वो अभी तो गुबारे नाका को देख रहा था और दस्ते रूमी वहां पहुंच चुका था। एक और शायर ने, यानी ये जरा मजमून समझने के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, इस बात को एक और अंदाज में बयान किया है कि शबे तार में भी जुनू मेरा कई मंजिलों से गुजर गया, तेरे अक्ल शऊर का काफिला भी इंतजार सहर में है। यानी अकल कहेगी सुबह होगी, रोशनी होगी, रास्ता नजर आएगा, फिर चलेंगे। दीवानगी कहेगी कि दिन है या रात है, इससे कोई गर्ज नहीं है, हम तो चलेंगे। तो ये जो कुर्बानी देने का मादा है और ये जो दीवानगी जो तारी होती है किसी मकसद की खातिर, इसके लिए अल्लामा इकबाल ने इश्क का लफ्ज और तपश का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तपश भी इश्क के मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल किया है। और उसमें फिर वो ये बात कहते हैं कि ये जो तपश है, तपश मी को न जिंदातर जिंदगी रहा, तपश मी देहत बालों पर जिंदगी रहा। ये जो तपश है ये जिंदगी को जिंदातर बना देती है, जिंदगी को नए रंग अता कर देती है। और मी देहत बालों पर जिंदगी रहा, ये जिंदगी को बालों पर अता कर देती है। अब मैंने शुरू किया था कि भाई खुदी को बुलंद करना है तो कौन से इंजन लगाने हैं और कौन सा जो है ना पर इस्तेमाल करने हैं, तो इकबाल ने बता दिया ना कि ये शाहीन के जो पर हैं वो कौन से हैं, ये इश्क के पर हैं। अच्छा, इस इश्क को इस्तेमाल करके करना क्या है? दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यानी आपने इस कुव्वत, यानी ये अकल का काम नहीं है ये निज़ाम तब्दील करना और तौहीद का बात जो है ना वो अलम बुलंद करना और किसी फिरौन के मुकाबले में जाके खड़ा हो जाना। अकल मना करेगी इस बात से। ये कुव्वत इश्क है जिसके जोर पर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को आम कर सकते हैं और उजाला कर सकते हैं दुनिया में। दुनिया गोया जुल्मात से भरी हुई है, तौहीद नहीं है तो शिर्क के जुल्मात हैं, अंधियारे हैं। उन अंधियारों से निकालकर तौहीद की रोशनी में लाने के लिए अकल से आगे आपको इश्क से काम लेना पड़ेगा और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, अपना सब कुछ लुटाना पड़ेगा। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, आग में छलांग लगाई, फिर अपने बेटे के गले पे भी छुरी चलाने से बाज नहीं रहे। तो जो अल्लाह की तरफ से मुतालबा आया उसको पूरा करने के लिए दुनिया की हर मोहब्बत कुर्बान कर दी। जिस इंसान के अंदर ये सोच पैदा हो गई, जो इस हकीकत को पा गया, इकबाल के नज़र में वो है जिसकी खुद ही परवान चढ़ गई, वो है जिसको जो मकाम इश्क पर फायज हो गया, वो है दर हकीकत इकबाल का शाहीन। और इसके अंदर असल में मादा कुर्बानी का है, दूसरे मतलब कसाई बनने का नहीं है, खुद अपनी कुर्बानी देने का है, दूसरे को रगड़ा चढ़ाने का नहीं है। बाकी ये कि वो जो भी कुछ एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज तरीके से जालिमों का हाथ जो है रोकना है वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि असल में जो इकबाल कह रहे हैं वो ये बात है। अब देखिए इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत ये है कि जो निज़ाम कायम होता है, आपकी ये तो रोजगार है ना दुनिया का, ये उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। आज आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आप सोचें, नहीं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी जाके आंखें बंद करके खुद सोचे कि तालीम हासिल करने का मकसद अच्छे कैरियर के अलावा कोई है? तो ये खुद ही बुलंद होगी, इससे तो नहीं बुलंद होगी। तो ये सारा कुछ इस निज़ाम को सर्व करके होगा ना। हमारे यहाँ तो ये भी मुसीबत है कि जो बातिल निज़ाम को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमें इस निज़ाम को तब्दील करने के तरीके भी सिखा रहे होते हैं। पहली चीज तो कटना है,
ٹھیک ہے نا, پہلے تو نفی ہے, لا الہ ہے, پھر الا اللہ ہے. تو درویشی کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اپنی ضرورتوں سے آزاد ہو جاؤں, ملے تو لے لیا, تو نہیں ملا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب یہ تو عشق کے بغیر نہیں ہوتا. عقل کہے گی بھائی کھائے گا کہاں سے, رہے گا کہاں پہ, جائے گا کدھر, لیکن یہ کہ یہ تو پھر دل کہے گا نا کوئی بات نہیں, درویشی میں گزارا کر لیں گے. بلکہ وہ ایک شعر جو بہت زبردست, وہ مجھے بھول گیا, 2 شعر ہیں بلکہ بہت کام کی بات ہے یہ, جو ابھی میں بالکل بھولا بیٹھا تھا. علامہ اقبال نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ انسان اس عشق کے بغیر کیا ہوتا ہے, کہ اچھا اور یہ عشق پیدا کہاں سے ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, یہ شاہین بنے گا کیسے, وہ یہ بتا رہے ہیں قرآن کے بغیر نہیں بن سکتا. اقبال کی شاعری سے شاہین نہیں بنے گا, وہ تو ذریعہ ہے نا. شاہین بننا ہے تو قرآن سے بنو گے. فرماتے ہیں جز با قرآن زیغمی روبائی است. قرآن کے بغیر ایک ایسا شخص کہ جو شعر بن سکتا ہو وہ محض لومڑی بن کے رہ جائے گا. یہ ایک ایسی بات ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھجور کا درخت جو 200 فٹ اوپر جا سکتا ہے, پانی کے بغیر وہ ٹنڈ منڈ ہو کے رہ جائے گا. یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان قرآن کے بغیر وہ ادھر ہی محدود ہو کے وہ شاہ دولے کا چوہا بن کے رہ جائے گا. وہ ترقی, وہ ارتقا نہیں کر سکے گا, آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور اس کا مظہر کیا ہوگا کہ وہ پوٹینشل اس کا تھا شعر بننے کا, بن کیا جائے گا لومڑی. لومڑی کیا ہوتی ہے, چالاک ہوتی ہے, عیار ہوتی ہے, مکار ہوتی ہے, وہ بڑے اپنے فنکاریاں کر لیتی ہے. وہ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت, ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک. تو ان کاموں میں بہت چالاک ہوگا, کام بڑا اپنے بنا لے گا, ہر ایک کو من باتوں سے مو لے گا, یہ اس کے اندر بڑا ہوگا, لیکن ہوگا لومڑ. بن سکتا تھا شعر. تو جز با قرآن زیغمی روبائی است, فقر قرآن اصل شہنشاہی است. قرآن مجید کے نتیجے میں انسان کے اندر جو فقر آتا ہے, اور وہ فقر کیا ہے, یہ شاہینی, بے غرضی, بے نیازی, یہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ اصل شہنشاہی ہے. آپ سوچیں, جب تک آپ کے اندر خواہش موجود ہے مزید حاصل کرنے کی, آپ فقیر ہیں, ضرورت مند ہیں, حاجت مند ہیں. جب آپ کی خواہش ہی ختم ہو گئی یار کچھ حاصل کرنے کی, تو آپ گدڑی میں بھی شہنشاہ ہیں. اصل بات تو یہ ہے. تو فقر قرآن اصل شہنشاہی است. اور دوسرے شعر میں فرمایا فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. یہ قرآن مجید سے جو فقر ملتا ہے نا, بے نیازی ملتی ہے, دنیا کی بے رغبتی ملتی ہے, یہ ہوتا ہے 2 چیزوں کے ملاپ سے, ایک ذکر اور ایک فکر. اور ذکر کا مطلب کیا ہے, قرآن کی تلاوت بکثرت. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن پڑھنا 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 پڑھنا. حضور جو ہے نا 3 دنوں میں ختم کر لیا کرتے تھے. صحابہ میں سے بھی بہت سے تھے جو 3 دنوں میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. کم سے کم تو یعنی 7 دنوں والا تو اکثر کا معمول تھا. یہ جو 7 منزلیں ہیں یہ اسی لیے یہ ذکر ہے. اور اس کی فکر کیا ہے, اس پر تدبر کرنا, غور کرنا, سمجھنا کیا ہے. تو فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. فکر کامل نہ دیدم جز با ذکر. کسی مفکر کے فکر کو میں نے صحیح نہیں پایا جب تک کہ اس کے ساتھ قرآن کا ذکر بھی شامل ہو. تم ایک مفکر کے لیے قرآن سے جڑنا کتنا ضروری ہے. کیوں, اگر وہ اس سے نہیں جڑا ہوگا تو اس کی یہ جو جبلتیں ہیں یہ اس کے اوپر حاوی ہو جائیں گی, اور جب حاوی ہو جائیں گی تو اس کا فکر ٹنڈ منڈ ہو جائے گا, اوپر نہیں جائے گا. تو یہ فقر قرآن یہ وہ شے ہے کہ جو انسان کو شعر بناتا ہے, اور اس کے بغیر انسان لومڑ بن کے رہ جاتا ہے. آج دیکھیں دنیا میں چالاکی عیاری میں ہم سے آگے ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہے. 20 سالوں کے بعد امریکی بھی یعنی پیٹھ سلاتے ہوئے واپس گئے ہیں, یار بڑا ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, اب ہم نے انہیں سبق سکھانا ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کیے. تو ڈبل گیم کرنے میں تو ہم دنیا میں اسپیشلائزڈ ہیں, لیکن اصل پوٹینشیل تو ہمارا کوئی اور تھا, اور یہ دنیا کی محبت نے ہمیں لومڑ بنا دیا. اسی لیے اقبال نے یہ بات کہی اور نصیحت کی کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, کہ تیرے لیڈر تمہارا اصل میں وہ ہیں کہ جو تمہیں یہ دنیا کی محبت سے اوپر اٹھا دے. اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اور یہ جو سلاطین ہیں آج کا نظام ہے, تو ہم سب دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے
اور اس نظام کا غلام بنانا ہے۔ اس تعلیم کا حاصل یہ ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ ہمیں شاہینی سکھا رہا ہے یا کرگسی سکھا رہا ہے؟ تو اب وہ سمجھے آپ کہ ملا جو ہے نا صرف مولوی صاحب ہی نہیں ہیں، ہم سب ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے ملا ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ ملا ہیں۔ اللہ اکبر ہم سب کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس اللہ اکبر کے معنی کو لے کے ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس اللہ اکبر کے لیے مجاہدانہ کردار جو ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس دنیا کی محبتوں سے اوپر اٹھے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اچھا، اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ پھر تعلیم، اصل میں اقبال تعلیم دے رہے ہیں، تو تعلیم کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بلکہ یہ کہ ایک چھوٹا سا نقطہ اور آپ کے سامنے رکھ، ابھی عقل بیچاری کی کافی بےزتی ہو گئی ہے تو تھوڑا اس کی بھی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کر دوں۔ اس بحث میں اقبال نے عقل کی اہمیت بھی بیان کی ہے، بظاہر وہاں پہ بھی اس کو ایک دو جوتے رسید کیے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی اہمیت بیان کی ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ سمجھیں یہ نقطہ کیا ہے؟ یہ نقطہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو عشق ہے نا، یہ طاقت ہے، انرجی ہے، یہ ڈائریکشن نہیں متعین کر سکتا۔ یہ تو آپ جدھر موڑ دیں گے ادھر شوٹ سے چلا جائے گا، اوپر جہاز کا رخ کریں گے تو اوپر جائے گا، دائیں کریں گے دائیں جائے گا، بائیں کریں گے تو نیچے کر دیں گے پتہ نہیں کدھر ڈرل کر کے چلا جائے گا۔ تو یہ عشق کا کام یہ ہے، اس کو کوئی ڈائریکشن کا پتہ نہیں لگتا ہے، ڈائریکشن عقل دکھاتی ہے۔ لیکن عقل کا کام اگلا یہ ہے کہ وہ بریک بھی بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جانا تو ادھر ہے لیکن ادھر خطرہ بڑا ہے مت جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ فیصلہ عقل کر لے کہ جانا ادھر ہے، اس کے بعد وہ سافٹ ویئر اتار دو۔ اب دوسرا جو ہے نا اگنیشن جو ہے نا وہ چابی گھماؤ اور عشق والا سٹارٹ کرو اور چل پڑو۔ اب سمجھے نا، یہ کمبینیشن ہے۔ اللہ نے عقل بھی فضول میں نہیں دی ہے، عقل کا کام ہے ڈائریکشن دکھانا، ڈائریکشن دکھانے کے بعد اس کا کام ختم، اس کے بعد وہ چلنے نہیں دیتی، پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے۔ چلنا آپ نے قوت عشق سے۔ تو یہ دو چیزیں یعنی دونوں پیش نظر رہیں، عقل کا اور اس کا یہ آپس میں تعلق ہے۔ اب اس کی روشنی میں دیکھیں کہ تعلیم اصل میں کیا ہونی چاہیے کہ ایک طرف جو بھی دنیا کی تعلیم ہے یہ عقل نے حاصل کی ہے، یہ ساری عقلی تعلیم ہے جسے ہم سائنس کہیں یا جو ابھی ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی تھی، یہ انسان کی عقل کا ارتقاء ہے۔ اور کتنا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، اور اقبال کے دور میں سہمے جاتے تھے تو اب تو پتہ نہیں لرزاں اور ترساں ہوئے جاتے ہیں کیونکہ اب تو پتہ نہیں نوری سال اور کیا کیا بہت کچھ دور انسان نکل گیا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں کہ جتنی انسان کے پاس عقل کے ذریعے سے انفارمیشن آتی جائے گی اس کا ظرف ذہنی بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا اس کا ظرف ذہنی بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنا اس میں قرآن تعلیمات سمونے کا امکان پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ جس کا ظرف ذہنی جتنا چھوٹا ہوگا وہ قرآن مجید سے اتنا ہی فیض حاصل کرے گا، اور جس کا ظرف ذہنی جتنا بڑا ہوگا وہ قرآن مجید سے اتنا فیض حاصل کرے گا۔ تو یہ عقلی علوم کو بالکل رد کرنا اقبال کے پیش نظر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کو بالکل یعنی رد کر دیتے ہیں، اقبال اس کو رد نہیں کرتے۔ اقبال کی نظر میں ان کی اہمیت ہے، اور یہ یعنی اس سے قرآن فہمی میں اضافہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ کی دنیا کی معلومات زیادہ ہوں گی اتنا ہی قرآن مجید اس سارے ایریے کو کور کر رہا ہوگا جتنا ایریا آپ نے دریافت کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ جو انسانی تمدن ہے یا جو ہمارے جو خاص طور پہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، اس کا تعلق جو ہے امیجنری سائنسز کے ساتھ ہے یا سوشل سائنسز کے ساتھ ہے۔ یہ تخیل کی باتیں ہیں، تعقل کی باتیں ہیں، یہ اس طرح کی پریکٹیکل باتیں جیسے سائنس ہوتی ہے نا، مطلب ایک ایکسپیریمنٹ سے ثابت کی جا سکتی ہے، یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، یہ یعنی ریلیٹیو سائنسز کہلاتی ہیں۔ اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سائنس اور قرآن کے درمیان تو کوئی جھگڑا ہے نہیں، سائنس ساری کی ساری ورک آف گاڈ ہے اور قرآن مجید جو ہے ورڈ آف گاڈ ہے، تو اس کے درمیان کوئی تضاد ہونا وہ ممکن نہیں ہے۔ تھیوریز جو ہوتی ہیں سائنسی ان میں تضاد ہو جاتا ہے، قرآن اور ان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، جو فیکٹس ہیں ان کا اور قرآن کا کوئی تضاد کبھی نہیں، آج تک نہیں سامنے آیا۔ لیکن دوسری طرف جو سوشل سائنسز ہیں، اصل رولا، اصل مصیبت یہاں پر ہے۔ جب یہاں پہ مصیبت پڑتی ہے، اب آپ دیکھیں نا اقتدار اعلیٰ کا مسئلہ ہے،
تو پولیٹیکل سائنس کہتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کا جی؟ عوام کا ہے. یہ بھی ایک خیالی تصور ہے. عوام کا کیسے ہے، کیوں کر ہے، کس طرح ہے. یہ وہ بالکل ایک وہ جیسے آلیہ تھے نا، وہ بت تھے کہ یہ مدد کرتے ہیں، بھائی کیسے کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ اقتدار اعلیٰ عوام کا ہے، کس طرح ہے کوئی پتہ نہیں کیسے ہے. لیکن یہ کہ یہ مشرکانہ تصور ہے، یہ توحید کے مقابلے میں مشرکانہ تصور ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. قل اللہ المالک الملک، بادشاہی کا مالک بھی اللہ ہے. اور لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اللہ ہی ہے. قرآن مجید یہ اچھا لا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم قانون بنانے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جو اپنے آپ کو مکنن سمجھے وہ اپنے آپ کو رب بنا رہا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ اقتدار اعلیٰ تو اللہ کا ہے. اب دیکھیے کتنا بڑا ٹکراؤ ہو گیا. سائنس میں ٹکراؤ نہیں ہے، پولیٹیکل سائنس میں ٹکراؤ. اسی طرح اکنامکس، آج کی اکنامکس، کیا مسلمان کیا کافر، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سود کے بغیر نہیں چل سکتی. قرآن اسے کتنا بڑا حرام کہہ دیتا ہے کہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. تو اب یا تو آپ اس یعنی اکنامکس چلائیں یا ایمان بچائیں، دو باتیں اکٹھی تو ہو نہیں سکتی. ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح قرآن مجید نے فیملی سسٹم ہمیں دیا ہے، اس کی رہنمائی دی ہے. اس میں ماں باپ ہیں، اولاد ہے، میاں بیوی ہیں، اسٹرانگ بانڈ کام کرتا ہے فیملی کا. جدید دنیا کہتی ہے میری مرضی ہے نا. تو آزادی، بچوں کی بھی آزادی، بڑوں کی بھی آزادی، مادر پدر آزادی. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو اصل جھگڑا آپ کو نظر آ گیا نا کدھر آ کے پڑتا ہے. اصل جھگڑا آ کے یہاں پہ پڑتا ہے. اب اس کو حل کرنا ہے. اقبال اس کا حل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن تھاٹ ہے یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ غلط نہیں ہے. اس میں بعض باتیں ٹھیک بھی اور بعض باتیں غلط بھی ہیں. اگر ہم ٹوٹل ریجیکٹ کر دیں گے تو ہم جو ہے نا ایک یعنی غار اصحاب کہف بن جائیں گے، لا تعال سوسائٹی سے باہر ہو جائیں گے. جو اس کی ٹھیک باتیں انہیں کو چھانٹنا پڑے گا، انہیں نکالنا پڑے گا، انہیں علیحدہ کرنا پڑے گا. اور جو اس کی غلط باتیں انہیں چھانٹ کے علیحدہ کرنا پڑے گا اور ان کو چھوڑنا ہوگا اور ان کا متبادل پیش کرنا ہوگا قرآن مجید سے. اب یہ کرنے کے لیے اقبال کے ذہن میں جو آئیڈیا تھا وہ کیا تھا کہ نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں اور پھر اس کے بعد قرآن بھی پڑھیں. آج کل ہم جو کر رہے ہیں اسکولوں سے شروع ہو گیا ہے قرآن مجید کا ترجمہ. یہ مطلب نہیں تھا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا ایک ایسا تقابلی مطالعہ کریں کہ جس میں یہ نظر آ رہا ہو کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اور یہ تو ظاہر ہے بالغ ہو کے ہو سکتا ہے، بچہ تو یہ تقابل نہیں کر سکتا. تو پہلے آپ کوئی اسپیشلائزیشن، کوئی پی ایچ ڈی کریں پولیٹیکل سائنس میں کریں، آپ کوئی کریں جو ہے نا سوشیالوجی میں کریں، آپ اکنامکس میں کریں، کوئی مقام بنائیں، ادھر آپ نے قرآن مجید کی بھی تعلیم حاصل کی ہو اور اس ٹرمینالوجی میں آپ قرآنی موقف کو اس فیلڈ کے ماہرین کے سامنے اس آرگومنٹ کے ساتھ پیش کریں کنونسنگ انداز میں کہ وہ ماننے پر مجبور ہوں، یا یہ کہ نہ مانے تو زومبی بن کے نہ مانے نا، وگرنہ یہ کہ وہ ماننے یعنی معقولیت اس کے اندر اتنی ہو کہ ایک معقول آدمی اس کو ماننے پر اپنے آپ کو مجبور پائے. یہ کرنے کے لیے آپ کو درویش بننا پڑے گا. کیوں؟ اب آئیں واپس آئیں. درویش کیوں بننا پڑے گا؟ اس لیے کہ دنیا کمانی ہے تو فزیکل سائنسز میں جائیں. اچھی ارننگ کدھر سے ہوتی ہے؟ فارسی پڑھ کے، عربی پڑھ کے، پولیٹیکل سائنس پڑھ کے، اسلامک اسٹڈیز سے گزر کے، اس سے اچھی ارننگ ہوتی ہے. ہاں اس سے تو نہیں ہوتی نا. تو اگر دنیا کمانی ہے تو پھر آپ کو ان فیلڈز کا چناؤ کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں اچھا کیریئر بنتا ہے اور نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. 2 ملین تک تو بندے کی کوئی تنخواہ ہونی چاہیے نا، پھر کیا زندگی گزارنے کا مزہ ہے. کوئی اگر پورے نہیں نکلتے تو آدھے تو ارمان نکلے نا. بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی کم نکلے تو چلیں ادھر، نہیں تو بالکل ہی نہیں نکلیں گے، سارے ارمان سکڑ کے رہ جائیں گے. تو اقبال یہ درویش چاہتا ہے
کہ جو کما سکتا ہے، جس کا پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کا، لیکن وہ دین کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، یہ شخص اقبال کے نظر میں شہنشاہ ہے، یہ شخص اقبال کا شاہین ہے، یہ شخص فقر قرآن کا حامل ہے اقبال کی نظر میں۔ اور اقبال کہتا ہے اسلامی انقلاب لانے سے پہلے یہ اشخاص متعدد تعداد میں پیدا کرنے پڑیں گے، جب تک یہ لوگ نہیں پیدا ہوں گے اس وقت تک اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جسے اقبال نے بیان کیا۔ پھر اچھا اس پہ کچھ اٹیمپٹس بھی ان کے ایک ساتھی تھے چودھری نیاز علی، اقبال کے معتقد تھے، اپنا یہ آئیڈیا انہوں نے ان کے سامنے رکھا کہ جو گریجویٹس ہیں، اس زمانے کے گریجویٹ کی بات ہو رہی ہے، جو 5ویں پڑھ لیتا تھا تو یعنی وہ عرضی نویسی شروع کر دیتا تھا، آج تو خیر PhD لکھتا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا کیا لکھا ہے اس نے۔ تو وہ جو گریجویٹس ہیں ان کو قرآن پڑھایا جائے تو اس کے لیے کوئی عمارت بنائی جائے۔ چودھری نذیر علی کی اپنی جائیداد بھی تھی، انہوں نے وہ جو ہے نا اپنا وہ وہاں پہ تعمیرات کرائیں۔ بعد میں مسلمانوں میں انہوں نے اس کے لیے اپیل بھی کی کہ لوگ آئیں، لیکن جب ٹیچر ڈھونڈنے کا وقت آیا تو انور شاہ کاشمیری کو لکھا، انہوں نے کہا جی یہ کام مجھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے اور بڑے بڑے اکابر کو لکھا، انہوں نے کہا نہیں ہم سے نہیں ہو۔ انہوں نے جامعۃ الازہر کو لکھا مصر میں کہ ہم نے گریجویٹ کو قرآن پڑھانا ہے تو کوئی ایسے ٹیچر بھیج دو جو آج کے گریجویٹ کو، جو اس زمانے میں بھی دیریت بہت پھیل رہی تھی کہ ان کو قرآن پڑھا سکیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایسا کوئی ٹیچر نہیں ہے، وہ عمارتیں خالی پڑی رہ گئیں، کام شروع ہی نہیں ہو سکا۔ پھر بعد میں جب انہوں نے دیکھا مولانا مودودی کو، ان کا لٹریچر پڑھا تو انہیں پھر دعوت دی۔ تو یہ جو پٹھان کوٹ میں وہ عمارتیں تھیں جو مودودی صاحب آ کے وہاں پہ رہے، تو یہ علامہ اقبال کی دعوت پہ رہے تھے۔ انہوں نے بلایا تھا لکھنؤ سے مولانا مودودی کو کہ آپ وہاں کو تو آپ کی کوئی سنتا ہی نہیں، یہ پنجاب کی زمین زرخیز ہے، آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ تو ان کی دعوت پر آئے تھے یہاں پہ۔ لیکن اس کے بعد جب پاکستان بنا تو وہ بھی پٹھان کوٹ چھوڑ کے پھر پاکستان آ گئے۔ پھر دوسری کوشش مولانا مودودی نے کی ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کی کہ جس میں یعنی دنیا کی علوم حاصل کیے ہوئے لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا جائے، یہ بھی نہیں چلا۔ اور ایک ایسا ہی ادارہ پھر بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا قرآن کالج کے نام سے۔ اس کے اصل سوچ تو قرآن یونیورسٹی بنانے کی تھی، لیکن وہ شروع قرآن کالج سے ہوا۔ تو اس کے دوسرے بیچ میں تھا، اور پھر وہ اب آج کل وہ مدرسہ بن گیا ہوا ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ چونکہ میں اس سے گزرا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ مسئلہ ٹیچرز کا ہوتا ہے۔ اب آپ کو ٹیچر یا تو ملیں گے وہ کہ جو دینی تعلیم سے ہمکنار ہوتے ہیں، یا وہ ملیں گے جو دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ جو دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو جب آپ لاتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ڈاکٹر اسرار فضول گلا کرتا ہے، زمانے آپ کیسے جئیں گے، آپ کچھ نہیں کام کریں گے، آخر زندگی کیسے کاٹنی ہے، یہ بس اسی طرح 2 روٹیاں سوکھی کھا کے گزارا کرنا ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ وہ یہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو دینی آتے ہیں اور کہتے ہیں یار ان کو کیا پتا، ہیلے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کیسے پکڑنی ہوتی ہیں، سود کو ہم اسلامائز کر کے دے دیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ تو اب وہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ نہ ادھر کا رہتا ہے تو نہ ادھر کا رہتا ہے۔ اچھا، میں اس کی ایک اور بڑی ایکسٹریم کی مثال آپ کو دے دوں۔ میرا اپنا بیٹا ایک اسکول میں پڑھتا تھا، تو وہ جو انتظامیہ تھی انہیں کچھ سمجھایا بجھایا، یار عربی بھی پڑھانی چاہیے یہ وہ، تو خیر انہوں نے ایک عربی ٹیچر مولوی صاحب بلا کے رکھ لیا۔ ایک دن بچہ کہتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم لوگ بندر ہو، خنزیر ہو، گدھے ہو، کھوتے ہو، پتہ نہیں کیا چیز ہو۔ میں نے کہا یار وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ پتہ کیا تو وہ معلوم ہوا کہ وہ جو ان کی نظر میں جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ سمجھ آئی؟ یہ مصیبت ہے کہ آپ پھر پڑھیں کس سے؟ تو حل اس کا یہ نظر آیا کہ ایک بندہ جو بھی ہے اب اسے اب خود یہ کوشش کرنی پڑے گی، یعنی کوئی اس طرح کا ادارہ آج تک چل نہیں پایا، کوشش اب ہر بندے کو خود ہی کرنی پڑے گی، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں اور دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، پھر خود اس آگ میں جلیں،
دیکھیں نا، آپ کو کوئی گائیڈنس مل جاتی ہے نا، تو جو سوال پیدا ہوتا ہے اس سوال کا جواب آپ اپنے کسی مرشد سے، استاد سے، جو آپ کا مینٹور ہے اس سے پوچھ کے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. ابھی سوال پیدا ہوا، شام تک جواب مل گیا، اللہ اللہ خیر سلام. سوال کھڑا ہو گیا، جواب مل نہیں رہا، دل مطمئن نہیں ہے، عقل نے زور لگایا ہوا، اب کیا کریں گے؟ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی. تو اب اس میں آدمی، یہ ہے نا وہ آگ، میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں، مثل خلیل. اقبال نے کہا نا کہ عذاب دانش حاضر سے آگاہ ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. تو اب اس آگ میں خود ڈلے، تو آگ میں جل اور تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. تو اب وہ لوگ تیار ہوں کہ جن کو دنیا کمانے کی فکر نہ ہو، جو دنیا کے لیے نہ جیتے ہوں، جو پرندوں کی دنیا کی درویش کی مانند انسانوں کی دنیا کے درویش ہوں. اور درویش وہ نہیں ہوتا کہ جو کما نہ سکتا ہو، درویش وہ ہے کہ جو کما سکتا ہے لیکن کسی مشن کے لیے نہیں کما رہا، وہ اپنی کسی اور مقصد میں لگا ہوا ہے. قرآن مجید نے اس شخص کو بیان کیا ہے، اکسروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں گر گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. کیا پاؤں نہیں ہیں؟ چلنا چاہیں چل سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے. یہ اس طرح سے جو دین کے ساتھ جڑ کے خود اپنے بل پر کھڑا ہو، یہ اقبال کا شاہین ہے. کیا خیال ہے؟ سمجھ آیا نا شاہین؟ اب مجھے یہ بتائیں، وہ جیکٹ والا شاہین بننا آسان ہے یا یہ شاہین بننا آسان ہے؟ جیکٹ والا شاہین بننا آسان ہے. یہ تو روز جو ہے نا، یہ حقیقی معنی میں قسطوں میں خودکشی ہے. اور جو آپ کہانیاں پڑھتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز شہزادوں کی طرح رہتے تھے، کھاتے تھے اور پیتے تھے، بڑی عیاشی کرتے تھے. جب ان کو خلیفہ بنا دیا تو پھر یہ کہ ان کے گھر میں روکھی سوکھی ہی ہوتی تھی نا. اور وہ ان کی بیٹیوں کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بس پیاز ہی ہوتا تھا نا جس سے وہ کھانا کھا لیتے تھے. اب یہ شاہین ہوا نا، یہ والا چیز ہے. مصعب بن عمیر کا بھی ذکر ملتا ہے آپ کو. مصعب بن عمیر کون ہے؟ یہ بھی اپنے وقت کے شہزادوں والی زندگی بسر کرنے والے 13-14 سال کے نوجوان ہیں. یوتھ کی بات آئی تھی. ویسے یوتھ کی بات جب وہ کر رہے تھے تو مجھے خیال آ رہا تھا، قرآن مجید میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے کہ باتیں بہت بھلی بھلی کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ انہیں خیر ہی خیر ہے میرے دل میں، بڑا مخلص ہوں میں، محب ہوں، محب کیا ہوں، وطن ہوں یا بطن ہوں. تو وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، قرآن کہتا ہے وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، مخالف ہے، مقابل ہے. اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، جب وہ مڑ کے جاتا ہے یہ ایسی باتیں کر کے تو وہ جا کے زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور کھیتی کو اور نسل کو برباد کرتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہماری وہ یوتھ جو ہماری سب سے یعنی پہلی وہ تھی نا اللہ کی جو تحفہ، وہ تو ہم نے پچھلے 10 سالوں میں برباد کر دیا. اب اس کے بعد کھیتی باڑی کی طرف مڑیں، اللہ خیر کرے، ہماری کھیتیوں کو اس نحوست سے محفوظ رکھے. تو دوسری سب سے بڑی ہماری جو ہے نا وہ تحفہ قدرت کا وہ زمین تھی. اب اللہ اس کا بھلا کرے، دعا کیجیے سب. یہ تو خیر جملہ مترجہ تھا. اب آ جائیں واپس اس کی چیز کی طرف کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے وہ ہمارے سامنے یہ تصور لے کے آتا ہے کہ ایک انسان دنیا کی ان محبتوں سے اوپر اٹھ جائے. لیکن ایک سوال یہ کھڑا ہوگا کہ یہ محبتیں اللہ نے آخر رکھی کیوں ہیں؟ دنیا کا نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا تھا. دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ محبتیں ضروری تھی. اولاد کی محبت ہے نا تو ہمیں کوئی سرگرمی دکھاتے ہیں. میاں بیوی کی آپس میں ضرورت ایک دوسرے کی ہے تو تب وہ مل کے رہتے ہیں، نہیں تو من دیگرم تو دیگری ہو. تو یہ محبتیں اس لیے رکھی ہیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے. جب ان میں انسان ڈوب جاتا ہے اور لومڑ بن جاتا ہے، ان سے اوپر اٹھ کے رہے تو اب وہ کیا شے بن گئی؟ وہ شیر بن سکتا ہے، جو اس کا پوٹینشیل ہے اس تک وہ جا سکتا ہے.
تو یہ بننے کے لیے اصل دعوت اس کی ہے، اصل زور اس پہ لگنا ہے، یہ روز مرنا ہے اور روز جینا ہے، اور لیکن یہ کہ یہ اصل فلاح کا راستہ ہے، اور اقبال کا اصل پیغام یہ تھا۔ ایک شعر فارسی کا ہے، وہ اس میں سمجھاتے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے آتا ہے۔ کہتے ہیں با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، اے مسلمان یہ جو درویشی والا یہ جو چکر ہے نا، اسی میں لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو، چون پختہ شبی خود را بر سلطنت جمزن، جب اپنے آپ کو اس عمل کے ذریعے پکا کر لو، یعنی یہ جو خاک میں ملنا ہے اور آگ میں جلنا ہے، یہ اس درویشانہ طرز زندگی سے ممکن ہوگا، عیاشوں والے طرز زندگی سے اور آسودہ حالی سے وہ ممی ڈیڈی لاٹ تو تیار ہو سکتی ہے، وہ مردان خود آگاہ و خدا مست نہیں تیار ہو سکتے، اس کی تیاری اسی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی، جب خود پکے ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، اللہ کی محبت میں ڈوب جاؤ، خود را بر سلطنت جمزن، اب اپنے آپ کو سلطنت جم کے اوپر دے مارو۔ تو دے مارنے کا مرحلہ بھی آتا ہے، لیکن پہلے جس دل میں ہو صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، وہ یہ والی جان ہے۔ یہ لوگ ہوں گے کہ کل اگر ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو یہ کرپشن نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ اس سے اوپر اٹھ چکے ہیں۔ نہیں تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو، جب وہ کہتا ہے بہت کرپشن ہے تو وہ کہتا ہے اس کو ہٹاؤ، مجھے موقع دو۔ اور یہ صحیح بات ہے، آپ دل سے یہ کہتے ہوں کہ کرپشن ختم ہو، جب آپ کے ہاتھ میں وہ اختیار آئے گا تو آپ بھی کرپشن کرو گے، یہ آپ کی کمزوری ہے۔ اور قرآن نے بتایا ان الانسان لیطغی، انسان طغیانی پہ آ جاتا ہے، الرآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو کون پکڑ سکتا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب جب اختیار میں ہوتے ہیں تو انہیں کون پکڑ سکتا ہے؟ جس کے پاس جو اختیار ہے اسے کون پکڑ سکتا ہے؟ تو یہ تو انسان کی سرشت ہے کہ جب اسے پتہ لگتا ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں، ہاتھ مارو، تو کون نہیں مارے گا؟ جنہوں نے پہلے ثابت کیا ہوگا کہ یہ محبتیں ہمارے دلوں سے نکل چکی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ مدد تب آتی ہے جب ایسے پختہ لوگوں کی ایک ٹیم تیار ہو چکی ہوتی ہے، جن پر اللہ کو یہ اعتماد ہو کہ یہ اب معاشرے کو خراب نہیں کریں گے، یہ اب اپنے کھاتے نہیں بھریں گے، یہ کرپشن نہیں کریں گے، یہ رحمی رشتے قطع نہیں کریں گے۔ جب ایسی ایک ٹیم تیار ہو جاتی ہے بنیاد مرصوص بن کے، تب اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، وگرنہ اللہ مدد کر کے ان کو ملک دے دے تو وہ پھر وہی کام کریں جو دوسرے کرتے ہیں۔ تو اب ضرورت اصل میں اس چیز کی ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں اس بڑے مقصد کے لیے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں، ابھی کل پرسوں بھی ملاقات ہوئی تھی، تو وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بچے اسکولوں سے اٹھا دیے۔ میں کہ کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں یہ تو ساری غلط تعلیم ہے۔ اب کیسے سمجھائیں؟ اچھا بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھانے والے، ان کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ لیکن میں سوال رکھتا ہوں آپ کے، چلے سوال تو اپنی جگہ ہے، ہر کوئی کرنے کا حق رکھتا ہے، کہ آج اگر آپ یہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو کل آپ اس ذہن کے لوگوں کو مخاطب کیسے کریں گے؟ باقی ساری باتوں کو چھوڑیں، چلیں دنیا کہاں سے، وہ آسمان سے آپ پر من و سلوہ اتر آئے گا، چلیں ہو جائے گا، لیکن بات کیسے کریں گے؟ اور جن بچوں کو آج آپ نے نکال لیا وہ کل کیا کریں گے؟ جھاڑو دیں گے، خاکرو بھی کریں گے، وہ پھر ان ماں باپ کو بدوائیں نہیں دیں گے کل، اور ان کی مائیں نہیں دیں گے، اور ان کے سارے رشتہ دار نہیں دیں گے، اور اس سے اسلام بدنام نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے یار یہ جذباتی کام نہ کریں، جو کرنے کی بات ہے وہ کریں، کہ یہ تعلیم بھی اس کا بھی ایک یعنی یہ جسے کہیں نا یہ کوئی کفر نہیں ہے، حاصل کریں، اس سے آپ وہ خنزیر اور بندر اور وہ نہیں بن جائیں گے جیسے وہ مولوی صاحب ہمارے بچے کو بنا رہے تھے۔ تو یہ حاصل کریں۔ ہاں آپ دینی تعلیم بھی حاصل کر کے تو بندر ہو سکتے ہیں، اگر آپ کا مقصد دنیا کمانا ہے تو، اور لوگ کما رہے ہیں، دینی تعلیم سے بھی دنیا بن جاتی ہے، بینک کے شیئر بھی مل جاتے ہیں، آن لائن جو ہے وہ بھی کمائی شروع ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔
تو یہ نہیں ہے کہ وہ کر کے بندہ بندر نہیں بن سکتا اور یہ کہ سور نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے، اس سے بھی گیا گزرا بن سکتا ہے۔ تو یہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے بھی بندہ شاہین بن سکتا ہے۔ اب بس آخر میں ایک حدیث سنا دوں، اس کے بعد ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جسے موت آئی وہ علم حاصل کر رہا تھا، لیحیی بہ الاسلام، کہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا۔ اب اس کو چھوڑ دیں، آپ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مقصد اگر دین کو زندہ کرنا ہے، موت آ گئی ہے، ابھی کام نہیں شروع کیا، صرف تعلیم کے دوران ہی موت آ گئی، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، تو اس شخص اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہے۔ تو کام کتنا عظیم ہے، آپ ذرا سوچیں۔ تو اپنی اس تعلیم کی نیت درست کریں، بچوں کو تعلیم یہ دیں، اس نیت کے ساتھ دیں کہ کل ہمارے بچے اس تعلیم سے دین کی خدمت کریں، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ، تو یہ والا ماٹو ہو اگر، تو تعلیم کوئی بھی بری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔